बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है, मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई, वो मुलाकात जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, इसलिए क्योंकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातें करना मना था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इजाजत की वजह से अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर KPK की मुलाकात हुई। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात हुई और मुलाकात के अंदर क्योंकि अली अमीन गंडापुर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी साथी हैं और सियासत में आते ही उन्होंने बड़ा जारहाना रवैया अपनाया। आज जिस बात पर मुलाकात हुई वो आने वाले वक्तों के अंदर ये तहैया करेगी कि सेनेट के अंदर भी क्या जारहाना रवैया रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। कैंडिडेट्स के बारे में बात हुई, जो जराए हमें बता रहे हैं कि आपस की जो बातचीत हुई उसके अंदर सेनेट में कौन कैंडिडेट्स होंगे कौन नहीं होंगे उसके ऊपर कुछ बातचीत जरूर हुई है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में उनके साबिक साथी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा कुछ फरमा रहे हैं, जरा सुने। ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे, परेशानियों का टाइम रमजान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। जो 11 बजे ओथ ले सकता है और वही 11 बजे 11 बजे के 1 मिनट जेल भी जा सकता है। ये तो पाकिस्तान की तारीख रही है। अब समझ ये आए कि परेशानियों का दौर जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब की KPK हुकूमत के लिए आना है, फेडरल गवर्नमेंट के लिए आना है, पंजाब गवर्नमेंट के लिए आना है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के बारे में ये जरूर कह रहा है कि परेशानियों का दौर जो है रमजान के बाद तो फौरन आने ही वाला है और हुकूमत भी अपना दौर पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसी सूरत हाल में जहां इंतखाबात होते ही हुकूमत ना पूरा करने की बातें होने लगी हैं, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेट के कैंडिडेट सामने आए हैं उनके नाम मैं आपके सामने रखूंगी। एक तरफ तो खवातीन की नशिस्त के ऊपर सनम जावेद का नाम है, जनरल नशिस्त के ऊपर हामिद खान साहब का नाम है, जुल्फी बुखारी यास्मीन राशिद साहिबा का नाम है, खैबर पख्तूनख्वा से आयशा बानो रुबीना नाज खवातीन की नशिस्त की उम्मीदवार है। लेकिन इंटरेस्टिंग नाम जो है ना, यहाँ वो आजम सवाती साहब का है, यहाँ सनम जावेद का है, यहाँ ये जो साबिक MNA है मुराद सईद उनका नाम है, इसलिए क्योंकि ये लोग समझे जाते हैं कि इन्होंने बड़े ही जारहाना सियासत को आगे बढ़ाया था और इनको लाने का मतलब यह है कि किसी तरीके से काम डाउन या कूल डाउन तो नहीं होने वाली सूरत हाल। यानी एक तरफ नेशनल असेंबली के अंदर एहतजाज चलेगा तो दूसरी तरफ सेनेट में भी एहतजाज चलेगा। लेकिन क्योंकि हम फैसल वाडा साहब की बात कर ही रहे हैं तो दूसरी तरफ यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार सेनेट के इंतखाबात के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बेशुमार हैं। एक तरफ फैसल वाडा हैं जिनके कागजात नामजदगी जमा हुए, उनकी तजवीज कुनिंदा और तायद कुनिंदा जो है वो MQM के अराकीन असेंबली हैं। दूसरी तरफ अनवारुल हक काकड़ साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो भी हैं जिनको ऑब्वियसली बाप पार्टी सपोर्ट कर रही है, अपनी थोड़ी सी नशिस्तों के साथ भी सपोर्ट कर रही है। और दूसरी तरफ तीसरी तरफ मुशीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं। तीनों इंडिपेंडेंट्स हैं, तीनों जो हैं किसी जमात के नहीं हैं, लेकिन तीनों बड़े ही तगड़ी पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। लगता है कि ये तीनों के तीनों सेनेट के अंदर आपको बैठे हुए नजर जरूर आएंगे। दूसरी तरफ एक तरफ तो ये बात होगी सेनेट के इंतखाबात की, दूसरी तरफ SIC का मसला अभी भी फंसा हुआ है और इस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि SIC के प्लेटफॉर्म तले असेंबली के अंदर बैठी हुई है वो अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि जी हमने सही किया है या नहीं किया है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कुछ फरमाया था, पर्पस बताया था कि SIC को ज्वाइन करने का पर्पस क्या था। उसके अंदर एक जो पर्पस था, एक जो वजह थी वो मखसूस नशिस्तें भी थी। सुने जरा। इलेक्शन के बाद हमने 2 मकासद के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना था। एक ये कि हमें रिजर्व सीटें मिले, दूसरी ये कि जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हमें प्रोटेक्शन मिले। उसके तनाजुर में हम अभी भी यकीन करते हैं कि आईन में बड़ा क्लियर है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसके जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं मिल सकती। पेशावर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसका जल्द फैसला करेगी। अच्छा, एक तरफ तो ऑब्वियसली पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से पहले ही नाला नजर आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन एहसन इकबाल साहब का कुछ और कहना है। वो ये समझते हैं कि बेसिकली SIC पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मखसूस नशिस्तें जो है खुद जाया की, अपनी गलती से जाया की। सुने। आपने अपनी मखसूस नशिस्तें जाये की और अब आप खुद मान रहे हैं। तो जब आपने खुद अपनी नालायकी से अपना इंतखाबी निशान खोया, अपनी नालायकी से अपनी मखसूस नशिस्तें खोई, तो उसकी सजा पाकिस्तान को क्यों दे रहे हैं? उसकी सजा खुद अपने आप को दें। अपनी सफों में तलाश करें कि कौन लोग हैं जिनकी वजह से आप ऐसी गलतियां नहीं, हमाकतें नहीं, महा हमाकतें या ब्लंडर्स कर रहे हैं। अब ये ब्लंडर है या नहीं है इस बात का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन पहले ये फैसला तो हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इटसेल्फ SIC में शमूलियत पे खुश है या नहीं है। आज इसी हवाले से एक जवाब आया, लेकिन उस जवाब से पहले आपको पता है कि शेर अफजल मरवत साहब की ये बात से मामला शुरू हुआ था। डिसाइड हुआ क्या, डिसाइड हुआ क्या नहीं डिसाइड हुआ, SIC की डिसीजन सही है या नहीं है। उसके बाद फिर बैरिस्टर अली जफर ने
مروت صاحب کی بات کی تائید کی، اس تائید کے بعد ایک سٹیمپ لگ گیا کہ 2 سینئر رہنماؤں نے یہ بات کر دی ہے. ذرا سنیں. مروت صاحب درست فرما رہے ہیں. پہلے فیصلہ یہی تھا کہ ہم شیرانی گروپ کے ساتھ ہم اتحاد کریں گے کیونکہ ہمیں ریزرو سیٹس چاہیے تھی اور انہوں نے لسٹ بھی دی ہوئی تھی اپنی ریزرو سیٹس کی. لیکن پھر فیصلہ اس کے بعد وہ نہیں ہو سکا تو پھر نیکسٹ چوائس جو تھی وہ MWM کی تھی. لیکن پھر آخری منٹ پہ تبدیل ہو گیا اور وہ سنی اتحاد کونسل کے پاس ہو گیا. اور میرا خیال ہے یہ شاید وجہ بنی جس وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ سنی اتحاد نے نہ ہی انہوں نے لسٹ دی تھی ریزرو سیٹس کی، اس لیے ان کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے کہ ان کو ریزرو سیٹس ملے. تو یہ میرا خیال ہے غلط فیصلہ تھا. 2 لوگوں نے کہہ دیا غلط فیصلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے. لیکن اس ٹائم پر جو الیکٹ کیے گئے چیئرمین بیرسٹر گوہر وہ کیا فرماتے ہیں اس پہ؟ وہ صحیح فیصلہ سمجھتے ہیں یا غلط فیصلہ سمجھتے ہیں؟ وہ بھی سنیں. ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل پارٹی کو جوائن کیا تھا، جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا، یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں. اچھا جی، یہ قائم تو ہے اور ٹھیک فیصلہ ہوا تھا. اب یہ باتیں ساری پارٹی سے باہر ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ایک جیل ہوتی ہے کسی جماعت میں اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. دوسری طرف اکانومی کے معاملات بھی اس ٹائم پر اب تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہوں گے کیونکہ حکومت کے لیے ڈو اور ڈائی کی صورتحال ہے. اگر ڈو اور ڈائی والی صورتحال نہ ہوتی تو ہمیں تیزی سے ایک تو IMF کی طرف جانے کا فیصلہ کیئر ٹیکر کے ٹائم پہ جس نے بھی آنا تھا اس نے کرنا ہی کرنا تھا. وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب اس ٹائم پر بتاتے ہیں ہمیں کہ جی FBR کی اصلاحات، پرائیویٹائزیشن یہ تو کرنی پڑے گی. IMF کے سامنے بھی رکھ دیے. سنیں. پورا عزم ہے کہ امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن اس وقت ڈیبیٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب چیزیں ساتھ ہو سکتی ہیں. صرف جو FDR کی ریسٹرکچرنگ کی ہے اس کے سلسلے میں پہلے بات کر چکے ہیں. آپ دیکھیے سب سے پہلے PIA ول گو تھرو دا فنشنگ لائن اور اس کے بعد باقی اداروں کی. گورنمنٹ ہیز نو بزنس ان ٹرمز آف بینگ ان بزنس. گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی فریم ورک دیں، پالیسی کنٹینیوٹی دیں. پالیسی فریم ورک، پالیسی کنٹینیوٹی، وفاق اور صوبوں کے اندر ہم آہنگی اور اکنامک وائبلٹی ملک کی ہونا ضروری ہے. اور اسی حوالے سے آپ کو پتہ ہے 18ویں ترمیم نے ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کیا. اس کے بدلے میں NFC ایوارڈ آیا. NFC ایوارڈ کے بارے میں کچھ باتیں چل رہی ہیں. مراد علی شاہ صاحب کا اس پہ ریسپانس ہے. NFC ایوارڈ آئین میں اب لکھا ہے کہ صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا، بڑھ سکتا ہے. تو وہ انہوں نے ضرور اس کو بات بتائی ہوگی. ان کی جو مجھے نہیں پتا کہ یہ کنڈیشن ہے بھی کہ نہیں ہے. اب یہ چیز بھی آپس میں تناؤ کا باعث تو نہیں بنے گی کہیں، کیونکہ وفاق میں بھی obviously پیپلز پارٹی ہے، سندھ کے اندر بھی ہے. NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم بیسکلی ان کا برین چائلڈ تھا. Now let's see how it pans out. اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زین قریشی صاحب ہیں. بہت شکریہ زین صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. It's a pleasure having you in the program. ناز بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. Thank you very much for joining me in the program. It's also a pleasure having you. دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیرسٹر دانیال چودھری PMLN کے سینئر رہنما. بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا. زین قریشی صاحب سب سے پہلے تو آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے مشکلات کا وقت آ رہا ہے. رمضان کے بعد ان کی مشکلیں شروع ہو جائیں گی. فیصل واڈا نے یہ فرمایا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، اس کے بعد جب وہ چلے گئے اس کے بعد سے ان کی خبریں اب تک بالکل ٹو دا پوائنٹ سچ ثابت ہو رہی ہیں. اگر یہ والی خبر بھی سچ ثابت ہو جاتی ہے تو بانی پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایسا شخص جو کہ بہت ہی قریبی ہیں اور سیاست کے داؤ پیچ کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ تو آؤٹ ہو گئے ان کی پیشن گوئی کے مطابق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیکا سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیں جہاں تک فیصل واوڈا صاحب کی بات کر رہی ہیں آپ، ان کے بیانات ان کو ہی پتا کہاں سے آتے ہیں اور کتنے ایکوریٹلی ان کے پاس ہوتے ہیں. جوشی کا رول ادا کرتے ہیں وہ. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے ایک صوبے کے. ان کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دی ہے، خیبر پختونخوا کی عوام نے ووٹ دی ہے اور وہ ڈیو پروسیس کے تحت آئے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر مشکلات تنگ ہو جائیں گی تو وقت بتائے گا، لیکن جو ان کے اوپر انہوں نے بھونڈا کیس بنایا ہے وہ سراسر غلط ہے. آپ کے علم میں ہے کوئی بھی ممبر، خواہ وہ قومی اسمبلی کا ہو یا صوبائی کا، جب وہ الیکٹ ہوتا ہے یا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے عوام کی کچہری میں تو ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ اور اپنی پوری جانچ پڑتال کر کے کرتا ہے. علی امین گنڈا پور واز نو ڈفرنٹ. انہوں نے بھی اپنے کاغذات گوشوارے سارے جمع کرائے. ان کو الیکشن کمیشن نے درست پایا.
انہوں نے ایک ایلیجبل کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو خیبر پختونخوا کے عوام کے آگے پیش کیا اور منتخب ہو کے آئے ہیں. تو یہ ہے جو حقائق ہیں. اب اس کے اوپر اگر کوئی من گڑت کہانی بننا چاہے یا ان کے اوپر کوئی فالس کیس بنانا چاہے, وہ پھر سب جوڈس معاملہ ہوگا, وہ جب منظر عام پہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے. رائٹ, لیکن مجھے اتنا بتا دیجیے گا کہ آج جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر کیا سینٹ کے صرف معاملات کینڈیڈیٹس ڈسکس ہوئے ہیں یا کچھ اور بھی ڈسکشن ہوئی ہے؟ ڈو یو ہیو اینی انفارمیشن اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیے, علی امین obviously چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے, اور ان کے صوبے کے بہت سارے مسائل ہیں جس پہ انہوں نے یقیناً رہنمائی عوامی چیئرمین سے حاصل کی ہوگی. سینٹ کی سیٹس بھی میرے خیال سے زیر بحث آئی تھی کیونکہ اس پہ میرے خیال سے ڈیفرنگ اوپینینس تھی, لیکن obviously چیئرمین عمران خان صاحب فیصلہ دے دیا, اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی آفیشل نے پھر اس کو ٹویٹ بھی کر دیا ہے. جو ہمارے سینٹ کے کینڈیڈیٹس آپ نے جن کے نام بھی بتائے ہیں تو وہ جو ہے ریٹیفائی ہو گئی ہیں بانی چیئرمین کی طرف سے. رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا ناز صاحبہ, یہ جو نام ابھی جن کی ہم بات کر رہے ہیں سینٹ کے کینڈیڈیٹس پاکستان تحریک انصاف کے, آپ کو پتہ ہے ان ناموں کے اندر سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ 9 مئی کے کیس کے اندر ملوث ہیں یا 9 مئی کے واقعات کے اندر ان کو پابند سلاسل بھی کیا گیا. سو ایسی صورتحال میں اگر تو کیونکہ وی آر واچنگ واٹس ہیپننگ ان نیشنل اسمبلی کے اندر ورکنگ انوائرمنٹ بڑا کم ہے اور مزاحمت کی سیاست تو آلریڈی پی ٹی آئی کہہ چکی ہے, کیا سینٹ کے اندر بھی ہم لوگ یہی معاملہ دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا دیکھیں, اس وقت جو سچویشن ہے, اگر آپ سنی اتحاد کونسل کی بات کر رہے ہیں جو کہ سابقہ پی ٹی آئی ہے, تو پارلیمان کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے واضح ڈویژن ہے, اور وہ ڈویژن اس طرح سے ہے کہ زین قریشی جیسے سیاسی لوگ جہاں چند ایک موجود ہیں, مشکل سے 4 یا 5 لوگ ہیں جن کا واقعی تعلق پی ٹی آئی سے تھا, باقی تو دیگر تمام وہ لوگ ہیں جن کا تعلق دور دور سے پی ٹی آئی سے شاید نہیں تھا, اور جو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں. اور اسی لیے کنفیوژن اتنی ہے کہ ہر فیصلے میں ایون کوئی ریزولوشن لانے میں ہمیں بڑی دقت آتی ہے. ہم ریزولوشن اگر کوئی پیش کرتے ہیں تو آگے سے جو ان کا سیاسی ونگ ہے وہ کچھ اور کہتا ہے, اور جو غیر سیاسی ونگ ہے ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. جہاں تک آپ 9 مئی کی بات کر رہی ہیں اور ان کے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو یہ میں نے جواب آپ سے لینا ہی لینا ہے, لیکن یہ آپ سیاسی ونگ اور غیر سیاسی ونگ کی بات کرنی ہے. آپ بھی کسی زمانے میں پاکستان تحریک انصاف میں رہیں گے, یہ غیر سیاسی ونگ کیا ہے؟ This has nothing to do with me being in تحریک انصاف at some point. اچھا, میں آج کی بات کر رہی ہوں. میں 9 مئی کے بعد والی پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں. اچھا, میں اس پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں جس کے اندر بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کا سیاسی سوچ نہیں ہے, سیاسی بصیرت نہیں ہے, کیونکہ وہ نظر آتا ہے. کیا سوچ ہے وہ نظر آتا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں کہ ابھی ہم پچھلے سیشن میں پارلیمنٹ کے جو کل سیشن تھا اس کے اندر غزہ سے متعلق ہم ایک قرارداد لے کر آئے, اور جب غزہ کے لوگوں پہ ظلم ہونے کے اوپر ہم وہاں پہ قرارداد جو پارلیمان میں لے کر آئے تو اس میں پوری پارلیمنٹ یونانیمسلی ہمیشہ ایسے ایشوز کے اوپر ایک ہوتی ہے. لیکن اس موقع کے اوپر بھی اپوزیشن بینچز سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس قرارداد کو منظور کرتے ہیں کہ غزہ پہ ظلم ہو رہا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ٹیررزم ایٹ ورسٹ ہو رہی ہے, تو ایسے میں اپوزیشن میں بیٹھے جو غیر سیاسی ان کا ونگ ہے پی ٹی آئی کا, انہوں نے وہاں سے نو کی آواز دی. انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی, جس پہ اسپیکر صاحب کو دوبارہ کال آؤٹ کرنا پڑا, اور انہوں نے دوبارہ قرارداد پڑھی اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ قرارداد کو سن رہے ہیں, آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے, یہ غزہ کے ایشو کے اوپر ہے, ہر بات پہ نہ کہنے کی عادت اچھی نہیں ہوتی, لیکن چونکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہر چیز کو اپوز کرنا ہے. یہ دیکھیں, جہاں اپوز کرنا ہوتا ہے ہم بھی اپوز کرتے ہیں. کل جب بلز آ رہے تھے اس کے اوپر ہمارا بھی نوید قمر صاحب نے بھی کچھ چیزوں پہ اعتراض اٹھایا کہ جی 3 دن کا موقع ہمیں ملنا چاہیے تھا اسٹڈی کے. دیکھیں بہت سی جو پہلے جو سوال کیا, نہیں میں آئی ول کم ٹو یو, دس از سچ این امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا ہے, سیاسی غیر سیاسی. میں اس سوال کا جواب تو میں نے آپ سے لینا ہی لینا ہے کہ اب سینٹ کے اندر کیا ہوگا, لیکن زین قریشی صاحب کو میں اتنا موقع ضرور دوں گی کہ وہ جواب دیں گے. زین سیاسی ہیں, زین سیاسی ہیں. اچھا چلیں یہ اسٹیمپ لگ گئی ہے. زین سیاسی ہیں, علی محمد خان سیاسی ہیں, ایک کے پاس عامر ڈوگر صاحب ہیں وہ سیاسی ہیں. ان کا میں کہہ سکتی ہوں آپ وکیلوں کو غیر سیاسی کہہ رہی ہیں نا صاحبہ؟
آپ وکیلوں کو غیر سیاسی کہہ رہی ہیں, وہ وکیل میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا, میں تو گیس کر رہی ہوں. اچھا چلیں زین صاحب یہ بتا دیں غیر سیاسی کون ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ واقعی میں یہ ریزولوشن والا کل مسئلہ ہوا تھا, غزہ والی ریزولوشن تھی, آپ لوگوں کو ریزولوشن سمجھ نہیں آ رہی, اتنے سارے وکیل ہیں. پہلی بات تو نہیں کہا آپ نے, کہا کہ جی ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ 9 مئی کے کیسوں میں ملوث ہیں. ہم ملوث نہیں ہیں, ہم اکیوزڈ ہیں. ہمارا آج بھی ماننا ہے کہ ہمارے 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں تھا. بٹ نہیں, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ٹو میک, اینڈ انوسنٹ ٹل پروون گلٹی والی بات ہے. دوسری بات, بہن ہے میری لیکن دیکھیں زیادتی کر جاتی ہیں, اور ناز میں اکیلے نہیں. اس دن مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی زیادتی کی. انہوں نے اس چیز کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی, اور میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ایک پارلیمنٹری لیڈر ایک پارٹی کا, ایک نا سینئر سیاستدان کو ان چیزوں کے اوپر نیٹ پکنگ نہیں کرنی چاہیے. آپ نے دیکھا اس دن یہ جو غازہ کے اوپر ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں, تو اسپیکر صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کو عادت ہوتی ہے نہ کرنے کی. ایشو یہ تھا اس دن شور بہت زیادہ تھا, شور میں سمجھ نہیں آئی کہ کیا کیا گیا ہے. جب اسپیکر صاحب نے پھر سے ریزولوشن پڑھ کے سنائی, نہ صرف وہ یونینیمسلی پاس ہوئی, بلکہ اسد کیسر صاحب جو کہ سابق اسپیکر ہیں اور ہماری پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, انہوں نے اسپیکر صاحب سے استدعا کی کہ یہ یونینیمس ریزولوشن آنی چاہیے پورے ہاؤس کی طرف سے. غزہ کے اوپر لیکن سمجھنے میں ذرا دیر ہو گئی. نہیں سائن کروائے تھے بھائی, وہ سائن کرائے تھے, وہ پوری اپوزیشن کے لیڈران سے سائن کرائے. میری عرض تو سن لیں, میری عرض تو سن لیں. فلسطین کے اوپر, غازہ کے اوپر منحص القوم ایز پاکستانی ہمارا ایک ہی موقف ہے. اس میں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے, اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ جی آپ نے اس کو نہ کیا تھا اور آپ نے اس کو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, یہ غلط بات ہے. غیر سیاسی ونگ ہے جو سوچتا نہیں, سنتا نہیں, سمجھتا نہیں, کوئی ونگ نہیں ہے. شور شرابہ مچایا ہوا تھا, سمجھ نہیں آ رہی عوام میں کیا شور شرابہ مچایا تھا, جس میں یہ کوئی بھی شعور شخص ایسا نہیں کر سکتا. لیکن کیا کریں کہ آپ کے پاس کچھ ایسے غیر سیاسی بہت کچھ مجھے اس گفتگو میں جو سوچے سمجھے بغیر نہ پہ نہ کیے جاتے ہیں. یہ والا یہ پوائنٹ بار بار نا ناز بلوچ صاحبہ اٹھا رہی ہے. میں نام زین قریشی صاحب آپ سے میں نام لوں گی, لیکن let me go towards بیرسٹر دانیال as well. let me add him to the conversation. بیرسٹر دانیال, وہ سوال جو میں نے ناز صاحبہ کی طرف لے کر گئی تھی وہ میں آپ کی طرف بھی لے کر آنا چاہ رہی ہوں. سینٹ کے جو ممبران اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نام آئے ہیں, ان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ accused ہیں for 9th میں, and I'm using this word on the insistence of زین قریشی صاحب کے accused ہیں on 9th میں incident. آپ کے خیال میں سینٹ کا ماحول کیا ہوگا 2 اپریل کے بعد, جب انتخابات کے بعد سینٹ میں باقاعدہ طور پر نئے سینیٹرز آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میکا, آپ ان لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو جب IMF کی ٹیم پاکستان میں بارگین کر رہی ہو اور وہ امریکہ میں IMF کے دفتر کے باہر احتجاج کریں کہ پاکستان سے بارگین نہ کرو, آپ ان لوگوں سے, وہ سینٹ میں ہوں یا پارلیمنٹ میں ہوں, آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں آپ پاکستان کا امیج دے رہے ہیں اور وہ پاکستان کی افواج کے خلاف, پاکستان کے شہداء کے خلاف, پاکستان کے چیف آف آرمی کے خلاف ٹرکس امریکہ اور نیو یارک کی روڈوں میں پھرا رہے ہیں, اور جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو دنیا ہمارے شہداء کے اوپر اگر سٹیٹمنٹ دے رہی ہے, ہمارے شہداء کے اوپر پارلیمنٹ بات کر رہی ہے, جو 2 دن آج کے دن جو شہید ہوئے افواج, اور ہمارے اپنے ہی ان کے تحریک انصاف کے لوگ امریکہ میں بیٹھ کے دے میک اے موکری آؤٹ آف اٹ اینڈ دے موک اٹ آن سوشل میڈیا, دے میک اے جوک آؤٹ آف اٹ. آپ اس ذہنیت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. آپ اس ذہنیت کے جو ان کے دماغوں میں, ان کے دلوں میں نفرت, اچھا ویسے بیرسٹر دانیال, you can do something. جو لوگوں میں یہ پھیلائے جاتے ہیں ہر آنے والے دن میں, یہ سینٹ میں ہو یا یہ باہر ہو, ان کا طریقہ کار وہی ہوگا جو 9 مئی کو تھا. تو ان کے جو گریونسز ہیں ان کو سالو کر دینا. آپ حکومت میں بیرسٹر دانیال, میں آپ کی طرف آ رہی ہوں, لیکن بیرسٹر دانیال آپ حکومت میں اس ٹائم پر, کابینہ باقاعدہ طور پر آپ کی ہے, PMLN از رولنگ رائٹ ناؤ, بال از ان یور کورٹ. آپ ان کے جتنے جائز مطالبات ہیں ان کو حل کر دیں. وہ کہتے ہیں 4 حلقے کھول دیں, 4 حلقے کھول دیں. دیکھیں انیکا, یہ وہی بات ہے کہ 35 پنچر کا آپ نے شو ڈالی رکھا. آپ نے 4 سال آپ نے جو چائنا کا وزٹ ہے
اس کو سبٹاج کیا. آپ کے ملک میں جب چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا آپ نے اس کو آنے نہیں دیا اور آپ نے کہا کہ 35 پنچر کی ہم بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے ان کے اپنے پریزیڈنٹ نے کہا کہ صرف ایک مفروضے کی بات ہے. اسی طرح سائفر کو اٹھا کر انہوں نے یہی بات کی, لہرایا, امریکہ کو کہا, دنیا کو کہا پاکستان کے خلاف بند کر دو, پاکستان سے بات نہ کرو. اچھا, یہ امریکہ والی بات ہے, آپ نے دوسری دفعہ کہی ہے. ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ 1 انچ لیتے ہیں, 1 فٹ لیتے ہیں, اس کے بعد جب ان کو ملتا ہے تو یہ پھر ایک نیا ڈھنڈورا, ایک نئی بات, ایک نیا موقف لے کر آتے ہیں. ناز بلوچ صاحبہ بھی اسی سوال کا جواب دینا چاہیں گی. ان کی جو بلڈنگ ہے وہ پوری کی بنیاد ہی جھوٹ ہے, اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے. اور آپ ان کو جتنی مرضی اسپیس دیں, ان کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ زیرو ہی ہے. اچھا, یہ جو آپ امریکہ والی بات کی ہے بیرسٹر دانیال, آپ نے جو بیرسٹر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ بار بار کہہ رہے ہیں امریکہ کے اندر جو احتجاج ہوا اس احتجاج کے اوپر کنسرن ہے, اور اس احتجاج کے اوپر باقاعدہ طور پر خبر یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کی بھی اسٹیٹمنٹ آئے گی. لیکن میں ابھی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد پھر میں ناز بلوچ صاحبہ کا بھی پوائنٹ اس پہ لوں گی, اور احسن اقبال صاحب نے بھی ایک اسی حوالے سے بات کہی ہے, NRO, امریکہ, سینٹرز, وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سناؤں گی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناز بلوچ صاحبہ, آپ سے سوال وہ کیا تھا, وہ آپ نے اتنی انٹرسٹنگ بات کر دی that we had to divert. سینٹ کا ماحول کیسا ہوگا؟ دیکھیے, سینٹ کا ماحول اچھا ہونا چاہیے, اپر ہاؤس ہے اس کا ماحول اچھا ہونا چاہیے. ریپرزنٹیشن ہر پولیٹیکل پارٹی کو ایشور کرنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رائٹ کینڈیڈیٹ کو وہاں تک پہنچائیں, سینٹ تک پہنچائیں, اور یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت طویل ایکسرسائز ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جہاں آپ نے مجھ سے پہلے بھی سوال پوچھا ان کو PTI کو لے کر کے کہ وہ بہت سارے ایسے لوگوں کے نام جو کہ 9 مئی کے اندر ان کے تانے بانے بھی نظر آ رہے ہیں, جو ویڈیو فوٹیجز ہم نے دیکھی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کسی کو اکیوزڈ کہہ سکتے ہیں, جیسے ابھی زین کہہ رہے تھے کہ ابھی تو معاملات چل رہے ہیں, کیسز کورٹ میں ہیں, لیکن وہ ویڈیو فوٹیجز جس کے اندر باقاعدہ ریڈ لائن کہتے ہوئے اور کہا جا رہا ہے کہ جی ریڈ لائن ہے عمران خان, اس کو ہاتھ لگایا جائے گا تو ہم نہیں چھوڑیں گے کسی کو, اور اس کے بعد ویڈیو فوٹیجز آ رہی ہیں کہ GHQ کے اندر حملے ہو رہے ہیں, جن لوگوں کے اس میں اس پورے دنگا فساد اور اس انتشار کے اندر جن کی پروفز اور ایویڈنسز موجود ہیں, میرے خیال ہے ان کو سپورٹ کرنے میں تو خود PTI جو ہے کمزور پڑ جائے گی, اور ان کو سپورٹ کر کے یہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ اب باتیں کریں گے کہ یہ کیا حقیقت میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور جہاں تک آپ امریکہ کی بات کریں, دیکھیں بالکل دانیال صحیح کہہ رہے ہیں کہ USA میں جا کے آپ ایک طرف آپ نے حکومت آپ کی جب جا رہی تھی عدم اعتماد کے وقت تو آپ نے رونا ڈالا, آپ نے کہا جی امریکی سازش ہو رہی ہے, آپ نے کہا جی امریکہ میرے خلاف ہے. جناب امریکہ آپ کے اتنے خلاف ہو گیا کہ آج امریکہ میں آپ کے احتجاج ہو رہے ہیں. چلے جو بھی آپ کے اپنے ورکرز ہیں جو بھی ہیں, لیکن ان احتجاج میں کس قسم کے نازیبا ورڈز یوز کیے جا رہے ہیں, کس طرح کے اٹیک کیے جا رہے ہیں, ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر. تو باز تو آپ نہیں آ رہے نا, آپ اپنی حرکتیں خود دنیا کے سامنے, اگر آپ دنیا کے سامنے یہ امپریشن اور امیج. Let me get a reply on that. یہ ناز نہیں کہہ رہی صرف, یہ دانیال نہیں کہہ رہے صرف, زین یہ بات جو ہے احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام PTI کے سرکردہ لوگ امریکی کانگریس مین اور سینیٹرز کے دفاتر کے باہر بیٹھ کر پاکستان کی غیرت کا جنازہ نکال رہے ہیں. اس کا جواب بھی دے دیجیے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں NRO مانگنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ. انیکا دیکھیں, جب آپ بیرسٹر دانیال, آپ کو پتا ہے میری دانیال سے اور ناز سے دونوں میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, لیکن جب آپ ایسے شخصیات کو اپنے پروگرام پہ بلاتی ہیں تو توقع کی جاتی ہے کہ پڑھی لکھی گفتگو اور اچھی گفتگو ہوگی, الزام تراشی نہیں ہوگی, اور ہم اس قسم کی جو ہے نا چیپ ٹیکٹکس کا استعمال نہیں کریں گے. امریکہ کے اندر جو احتجاج ہوا ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ امریکن پاکستانی سے وہاں پہ احتجاج کیا ہے. وہاں پر معید پیرزادہ صاحب جو ہیں لیڈ کر رہے تھے اس احتجاج کو, انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف جوائن کی ہے. آئی مس دیٹ میمو. زین یہ بھی بتا دیجیے گا, SAPM جو آپ کے سابق SAPM تھے گل صاحب, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا کبھی بھی نہیں. دیکھیں, اگر وہ گئے ہوں گے تو اپنی ذاتی کیپیسٹی میں گئے ہوں گے. دیکھیں, اس چیز کو ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے کہ پارٹی کی پالیسی کیا ہے, پارٹی کی لیڈرشپ سے کیا انسٹرکشن آ رہی ہے, وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں, اور انڈیویجولز کیا کر رہے ہیں. اب میاں جاوید لطیف صاحب جو باتیں کرتے ہیں, اگر ان کی ساری باتیں مان لیں جو وہ مسلم لیگ نون کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو دانیال بھی کہیں گے کہ نہیں ان کا ذاتی موقف ہے, یہ ہمارا پارٹی کا موقف نہیں ہے. تو اگر کوئی ایک ایسے سابق SAPM
اگر اس احتجاج میں گیا بھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف کا بن جاتا ہے. اچھا let me flip the coin, let me show you the other side of the coin. آپ کہہ رہے ہیں یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے, آپ میاں جاوید لطیف صاحب کی ایگزامپل دے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ایسے لیڈران ہوتے ہیں جو پارٹی کا موقف ہی سامنے لے کر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں جی پارٹی کا موقف نہیں ہے, کیونکہ وہ ذرا مختلف موقف مختلف لوگوں سے دیا جا رہا ہوتا ہے. کیونکہ آج یہ خبر چل رہی تھی کہ بانی تحریک انصاف نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کے اندر جو احتجاج ہے وہ ہمارا حق ہے. یہ آپ میرے سے سوال کر رہی ہیں؟ بالکل, I'm putting the facts in front of you. مجھے اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے. میں جیسے آپ کو کہا, میں ادھر ادھر کی باتوں پہ obviously میں ایک ریسپانسبل ممبر ہوں پارٹی کا, میں ادھر ادھر کی باتوں کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا جب تک مجھے خود نہ کہا جائے, میری اپنی پارٹی کی سورسز سے نہ کہا جائے کہ یہ بیان بانی چیئرمین کا ہے. لوگوں کی باتوں پہ میں نہیں کر سکتا. یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ امریکہ میں احتجاج پہ گیا, اور پھر آپ اچھا یہاں پہ دوسری بات ہو رہی ہے کہ امریکہ میں احتجاج پہ گئے ہیں, وہ IMF کے دفتر کے بعد احتجاج پہ گئے ہیں. اگر IMF کا دفتر امریکہ میں ہو تو ان کی کیا غلطی ہے؟ ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق اس احتجاج سے نہیں ہے, نہ ہماری پارٹی کی پالیسی تھی کوئی اس احتجاج کا حصہ بننا. سو آپ کمپلیٹلی اس سے جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں اس احتجاج سے؟ یہ 100%. دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ سینٹ کے ماحول کی بات کر رہی تھی, تو سینٹ کا ماحول پہلے بھی ہمیشہ اچھا رہا ہے, سینٹ کا ماحول اب بھی بہت اچھا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جن لوگوں کو اس الیکشن میں اتارا ہے وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں. فیصل جاوید صاحب کی بات کریں یا اعظم سواتی صاحب کی بات کریں, مرزا افریدی صاحب کی بات کریں, جو مراد سعید صاحب کی بھی بات کریں. مراد سعید صاحب ایک سینئر لیڈر ہے پارٹی کے, وہ ہے بالکل ہے, لیکن آپ کو یاد ہے نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا تھا میاں جاوید لطیف صاحب کی, آپ نے بات کی تو ان کے ساتھ, آپ کو یاد ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, وہ ایک آدھا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, بٹ بہر علاج حامد خان صاحب ویری سینئر لائر, زلفی بخاری صاحب ویری ڈگنیفائڈ مین, تو الحمدللہ ڈاکٹر یاسمین رائشہ صاحبہ ویری سینئر پولیٹیشین, تو بڑے اچھے بڑے منجے ہوئے اور سنم جاوید سیاستدان ہیں. اور اگر وہ سنم جاوید از این اپ کمنگ برائٹ نیم ان PTI, اینڈ اس نے بڑی قربانی دی ہے, اس کا ایک بہت اس کی قربانی ہے اور پارٹی نے اس کو ریکگنائز کیا ہے. یہ اچھے لوگ ہیں, یہ آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں, اور یہ انشاءاللہ سینٹ کے وقار میں اضافہ کریں گے. لیں جی, بیرسٹر دانیال, ناز بلوچ صاحبہ, آپ دونوں کہہ رہے ہیں سینٹ کا ماحول خراب ہو جائے گا یا سینٹ کے ماحول کے وقار کے اندر اضافہ ہوگا. بیرسٹر دانیال, اسٹارٹنگ فرام یو. دیکھیں انیکا, ان کی جماعت میں شروع سے جس طرح ذہن نے کہا کہ میں ان کو ایکسکلوڈ کرتا ہوں اپنی موسٹلی سٹیٹمنٹس کے ساتھ, لیکن ان کی جماعت کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ جو گالی دے گا وہ پہلی صف میں ہوگا, جو گلے نہیں ملے گا وہ پہلی صف میں ہوگا, جو ان سے سلام نہیں کرے گا, بری زبان استعمال کرے گا, وہ پہلی صف میں ہوگا. وہ گنڈا پور صاحب کو جب آپ نے نامنیٹ کیا ایز دا چیف منسٹر, تو آپ نے اپنا فیصلہ سنایا, اور وہ فیصلہ آپ نے ریاست پاکستان کے خلاف سنایا کہ جو ریاست پاکستان کے ساتھ دشمنوں لڑائی کر رہے ہیں ان کو آپ لے کے آئے. اس کے بعد عمران خان نے کیا سٹیٹمنٹ دی کہ اس نے کہا کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کو, اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا اور عہدیدارانوں کو, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ناکی پھیلے, وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ آگے آئیں جو گالی گلوچ, نفرت اور ان کی بنیاد کے اوپر سیاست کر سکیں. میں پھر کہتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کو تو اس سے الگ کر سکتا ہوں, لیکن جب شہباز گل صاحب جیسے لوگوں کو ہم کیسے الگ کر سکتے ہیں کہ جب وہاں امریکہ میں بیٹھ کر لیڈ کر رہے ہوں, اپنے جماعت کے جھنڈے اٹھا کر ان کو پروپیگیٹ کر رہے ہوں, آپ کے شہداء کے مذاق بنا رہے ہوں, دے میک اے موکری آف دم سٹنگ ان دا سوشل میڈیا پہ وہاں بیٹھ کر, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جماعت کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے یا ہماری جماعت کا موقف نہیں ہے؟ اب عمران خان صاحب جیل پہ خود جا کر تو احتجاج اور یہ حرکتیں نہیں کر سکتے, وہ اپنے لوگوں کے تھرو کرواتے ہیں اور وہ کروا رہے ہیں. وہ پاکستان کے خلاف وہ کام کرا رہے ہیں کہ شاید جو آپ کا دشمن ممالک ہے وہ آج تک نہ کر سکا, جو آپ کے دشمن ممالک ہیں وہ نہیں کر پا رہے, جو یہ کروا رہے ہیں اور جو ابھی جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, شورلی ناز بلوچ صاحبہ کی فیلنگز بھی یہی ہوں گی. ایم آئی کریکٹ ناز بلوچ صاحبہ؟ دیکھیں میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں تک آپ ان کی بات کر رہے ہیں, PTI کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں پہ تو بہت سارے ایشوز ہیں, اتنے سارے ڈفرینسز ہیں. آپ شعیب شاہین سے آپ کو بٹھا دیں اور ساتھ میں علی ظفر کو بٹھا دیں, وہ ایک ساتھ بیٹھ کے شو بھی شاید نہ کریں. آپ ان سے ایک دوسرے کا موقف پوچھیں, دونوں ایک دوسرے کے موقف کی مخالفت میں ہی بات کرتے نظر آئیں گے. ایک ایسے وقت میں جب ان کی پارٹی اگر ایک مشکل دور میں ہے, جو کہ خود مانتے ہیں, ظاہری بات ہے کوئی پارٹی کا لیڈر جیل میں ہو, اس کے بعد پارٹی میں اتنی ڈویژنز ہوں, تو وہ تو ہمیں پارلیمنٹ میں نظر آ رہا ہے ان کا حال. اچھا ایک ڈویژن, جہاں تک بات میں صرف یہ بات مکمل کر لوں. دیکھیں بات یہ ہے, بات رویوں کی ہے. سینٹ میں
اچھا ماحول ہونا چاہیے، پارلیمنٹ میں اچھا ماحول ہونا چاہیے، تبھی پاکستان کی پارلیمنٹ اور سینٹ آگے بڑھ کر عوام کے لیے کوئی مسائل کا حل تلاش کریں گے. یہ رویوں کی بات ہوتی ہے. میں حیران اس بات کے اوپر ہوتی ہوں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پر کچھ اچھے میں نے جس طرح کہا کہ سیاسی جو پی ٹی آئی کا سیاسی ونگ ہے وہ الگ اور جو غیر سیاسی ونگ ہے ان کا رویہ، یہ اب میں نے نام لینے، میں نے نام پتہ کرنے ناز بلوچ صاحب، آپ زین قریشی صاحب، بالکل آپ پتہ کیجیے گا. انیکا آپ مجھ سے نہ پتہ کیجیے، شو کے بعد آپ زین سے ہی پوچھ لیجیے. شو کے بعد مطلب آپ کہہ رہی نام ایسے وہ شو میں نہیں لے سکتے. نہیں تو آپ کو پی ٹی آئی کے اپنے کوئی 4-5 جن لوگوں کے نام میں نے لیے، انہیں میں سے کسی سے آپ پتہ کریں، وہ خود ہی بتائیں گے غیر سیاسی ونگ کون سا ہے. وہ نام لے ہی لیں آپ زین قریشی صاحب، لیکن آپ کیوں انتظار کرا رہے ہیں؟ انیکا میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اس وقت ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو آگے لے کے جانا ہے، اس ملک کو آگے بڑھنا ہے، عوام کے مسائل کا حل کرنا ہے. جو الیکشن میں ہم نے عوام سے ووٹ جب طلب کیا اور عوام کو جو منشور لوگوں نے سیاسی سولوشن نکالنا ہے، اچھا ہمیں ان کی طرف نکالنا ہے. آپ نے ایک ڈفرنس پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، میں ایک اور ڈفرنس پوائنٹ آؤٹ کروں گی جو ابھی آنے والے ٹائمز میں آئے گا اکانومی کے حوالے سے. لیکن زین قریشی صاحب آپ ایک دفعہ نام لے ہی لینا، کیوں انتظار کرا رہے ہیں آپ پورے پینل کو بھی، ناظرین کو بھی جو دیکھ رہے ہیں؟ بھائی کس چیز کا انتظار؟ میرے سے جتنا ٹائم میں نے طریقے سے گزارا ہے اتنا ہی ناز آپ کی تو بات ہی نہیں کر رہی، وہ باریکی سے پہلے جانتی ایکسکلوڈ کر دیا انہوں نے. مجھے نہیں پتا کیا بات کرنی ہے، لیکن میں دوسری بات دیکھیں، میں دوسری بات، غیر سیاسی لوگ کون ہیں جو گڑبڑ کر رہے ہیں؟ میں دوسری بات کا جواب آئی ہیو نو آئیڈیا واٹ شی ٹاکنگ اباؤٹ. میں دوسری کا البتہ جواب ضرور دینا چاہوں گا. دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں ڈفرنٹ اوپینین نہیں ہونا چاہیے، ہر جماعت میں ڈفرنٹ اوپینین ہوتا ہے. اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں گے تو وہاں پر بھی بلاول کا گروپ بھی گنا جاتا ہے، زرداری صاحب کا گروپ بھی گنا جاتا ہے. اگر آپ مسلم لیگ نون کی بات کریں گی تو وہاں پر بھی مریم نواز کا گروپ بھی گنا جاتا ہے اور شہباز شریف صاحب کا گروپ بھی گنا جاتا ہے. دس از نیچرل. پیپل آر سپوز ٹو ہیو اے ڈفرنس آف اوپینین ان پارٹیز. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو دانیال نے بات کی ہے میں بصد احترام اس سے ڈس ایگری کروں گا اور آپ کو اپنی ہی مثال پیش کروں گا. آپ انیکا مجھے کب سے جانتی ہیں، ناز مجھے کب سے جانتی ہیں، دانیال بھی مجھے جانتے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی، میں نے زندگی میں کبھی نازیبہ گفتگو نہیں کی، میں نے زندگی میں کبھی ذاتیات پہ نہیں اترا. میں گائے بگائے دانیال کو گلے بھی لگا لیتا ہوں، دیگر اپنے دوستوں کو گلے بھی لگا لیتا ہوں. میری پارٹی نے مجھے آگے لے کے آئی ہے، میری پارٹی نے مجھے پارلیمنٹری لیڈر نامنیٹ کیا ہے. تو ہماری پارٹی میں ہم میرٹ کے فیصلے کرتے ہیں اور جو لوگ پرفارم کرتے ہیں، پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہیں، ان کو ریوارڈ کیا جاتا ہے اور ہم نے ہمیشہ ایسے کیا. چلیے مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جس کے اوپر مجھے سارے گیسٹ کا چھوٹا چھوٹا کامنٹ ضرور لینا ہے. I'll talk about it after a break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جہاں ہم سیاسی لڑائیوں میں جتے ہوئے ہیں اور بزی ہیں، جہاں ہم ان معاملات کو دیکھنے میں مصروف ہیں کہ ہم لوگ کون سی سیاسی جماعت ون اپ کر سکتی ہے. وہاں ہمارے جو پاک فوج کے جوان اور افسران ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں. آج میر علی میں نارتھ وزیرستان کے علاقے کے اندر دہشت گردوں نے اٹیک کیا اور یہ 6 دہشت گرد تھے. انہوں نے حملہ کیا جس کے اور اوبویسلی آگے سے ریٹیلیشن آئی، پاک فوج نے ان کو پش بیک کیا جس کے بعد انہوں نے اپنی گاڑی چیک پوسٹ پر دے ماری اور اس کے بعد اوبویسلی 5 شہادتیں ہوئیں. پھر ان کے حوالے سے جو کلیئرنس آپریشن تھا اس کے اندر لیڈ کر رہے تھے لیفٹیننٹ کرنل کاشف علی اور ان کے ساتھ تھے کیپٹن محمد احمد بدر. جب یہ کلیئرنس آپریشن تھا اس کے دوران ان دونوں افسران کی بھی شہادتیں ہوں گی. کل ملا کر 7 شہادتیں ہوئی ہیں آج اور یہ کنٹینیوس معاملہ چلتا چلا جا رہا ہے. کے پی کے حالات گڑبڑ ہیں، اسی لیے کے پی کے کا وفاق کے ساتھ مل کر چلنا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہو چکا ہے کیونکہ دہشت گردی صرف ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ. میں تینوں مہمانوں سے اس بات کے اوپر اس ٹاپک ضرور موقف لینا چاہوں گی. اسٹارٹنگ فرام یو بیرسٹر دانیال، کیونکہ آپ کابینہ، آپ کے پرائم منسٹر، یہ دہشت گردی والے معاملے کے اوپر تو سب کو بیٹھنا اور آپ کا بٹھانا بنتا ہی ہے. دیکھیں بالکل جی، یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے جو فوجی ہیں، شہداء، وہ اپنی جانیں دیں اور ہم یہاں بیٹھ کر اپنی سیاست اور ان کو گالی گلوچ کریں اور بری زبان کریں. دیکھیں یہ جو ہم اگر راتوں کی نیند سو سکتے ہیں تو اپنے ان شہداء کی وجہ سے سو سکتے ہیں جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اس ملک کے لیے. اور اگر ہم ان کے اوپر، ان کی جانوں کے نذرانے کے اوپر، ان کی شہادتوں کے اوپر اگر اکٹھے نہیں ہو سکتے then I think we lose every right to sit in parliament or any other program. تو اس کے اوپر اگر ہمیں کنسنسس
اور ایک اکٹھے پیج میں ہم نہیں آ سکتے تو آئی تھنک دیر از نتھنگ فار اس لیفٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. ناز ولو صاحبہ، صدر زرداری کنسنسس، مفاہمت، ریکنسیلیشن کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں. وہ صدر کے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ساری جماعتوں بشمول پاکستان تحریک انصاف انڈر دا فلیگ آف SIC ان کو بھی بٹھا سکیں گے ساتھ؟ دہشت گردی کے معاملے، شہادتیں ہو رہی ہیں اور یہاں کئی دفعہ اکثر ایسے عجیب و غریب سے کامنٹس آ جاتے ہیں جو کہ شہداء کی فیملیز کو بھی بڑا ہرٹ کرتے ہیں. بالکل، سب سے پہلے تو میں یہ مذمت کرتی ہوں آج اس دہشت گردی کے واقعے کی جس کے نتیجے میں ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتیں ہوئی. اور اس مشکل گھڑی میں میں سمجھتی ہوں کہ تمام جتنے بھی پاکستانی ہیں سب شہداء کی فیملی کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں، جنہوں نے ملک کی خاطر جو ہے ہمارے فوجی جوان جانوں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں سرزمین کی خاطر. ان تمام فوجی جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت، اس مشکل وقت میں جس وقت ملک کو دہشت گردی کے خطرات لاحق ہیں، اس میں ساری سیاسی جماعتوں کو ایک ہو کر بیٹھنا پڑے گا ملک کی خاطر، اپنی انا کو پیچھے رکھتے ہوئے، اپنی پیٹی پالیٹکس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایشو بیس سیاست کر ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے ایک ہونا پڑے گا. اور جو نفرت کی اور ہیٹ پالیٹکس اور پولرائزیشن کی سیاست ہے، اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم انٹرنلی ایک خانہ جنگی کی سچویشن میں خدا نخواستہ دھکیلنے کی جو سازش ہمارے خلاف کی گئی، آپ نے دیکھا 9 مئی کیا تھا، ایک ملک کو سول وار کی طرف خدا نخواستہ خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے والا تھا. ایک ایسی سازش تھی، ایسی ہولناک سازش تھی جس کو اللہ کے فضل و کرم سے روکا گیا. اور اس کے بعد جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ملک کو اس وقت ضرورت ہے یکجہتی کی، استحکام کی اور پراسپیرٹی کی، اور یہ تب ممکن ہے جب ہم سب مل کر ایک ہو کر ایشو بیسڈ پالیٹکس کریں گے اور اپنی ذاتیات کو پیچھے رکھ کر ملک اور قوم کا سوچیں گے. ٹھیک. زین قریشی صاحب، یور ٹیک آن اٹ کنسیڈرنگ کہ KPK کے CM ویسے بہت جارحانہ رویہ رکھ رہے ہیں، جب سے انہوں نے یہ کرسی سنبھالی ہے تب سے ان کا موقف بڑا جارحانہ ہے. لیکن آئی مسٹ اپریشیٹ ہم اوور ہیئر کہ انہوں نے اس ملک کی اور اپنے صوبے کی خاطر پرائم منسٹر سے ملاقات ضرور کی. ان کا موقف ہمارے سامنے ہے، لیکن ملک کی اور اسپیشلی یہ دہشت گردی کی لہر کے اندر ہاؤ ول KPK گورنمنٹ گو ود فیڈرل گورنمنٹ؟ کیسا ان کا آپس کا ریلیشن شپ ہوگا، کیسا ہونا چاہیے اور کیا کیا جائے؟ دیکھیں انیکا، پہلے تو سب سے پہلے جو آج پاک فوج کی چیک پوسٹ پر اٹیک ہوا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. یہ پاکستان کے سپوت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی رات کو گھروں میں سو سکیں. تو اس کی تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کی قربانیوں کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے دہشت گردی کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ KPK کے اندر دہشت گردی نے ابھی سر اٹھایا ہے، اور اس کو بہت قربانیاں دے کے ہماری فوج نے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اور KPK کے عام شہریوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر وہاں سے ایریڈیکیٹ کیا تھا اس کو. تو اگر یہ پھر جڑ پکڑی ہے، اس کو ہمیں جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. اور علی امین کا پرائم منسٹر کے پاس جانے کا ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ KPK کی جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان ایڈیکویٹلی سپلائیڈ ہیں. ان کو بام پروف چیزوں کی ضرورت ہے، اکوپمنٹ کی ضرورت ہے، بلٹ پروف گاڑیوں کی ضرورت ہے، دیگر چیزوں کی ضرورت ہے. اس لیے علی امین نے کہا کہ ہمیں اپنا ڈیو شیئر نہیں ملتا، اور وہ 1500 ارب کی جو بات ہوئی تھی وہ وہاں سے ہوئی تھی. تو KPK کو اس کے حصے کے فنڈز ملنے چاہیے. ہمیں اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، خواہ وہ سویلین ہو یا ملٹری ہو، پراپرلی اکوپڈ کرنا چاہیے. اور پاکستان نے ریگارڈلس آف جس کی حکومت آئی ہے، پاکستان نے جو اتنی قربانیاں دے کر اس ملک میں امن حاصل کیا تھا، اس امن کو ہمیں قائم رکھنا ہوگا. لیکن لاسٹ کوسچن ویری کوئکلی، آئی ہیو فیو سیکنڈز، مجھے بتا دیجیے گا کہ اگر یہ مفاہمت کی سیاست کی بات ہوتی ہے بالخصوص دہشت گردی کے حوالے سے، تو آپ بیٹھنے کو تیار ہوں گے؟ پاکستان تحریک انصاف بیٹھنے کو تیار ہوگی باقی جماعتوں کے ساتھ؟ پاکستان تحریک انصاف مفاہمت کے لیے بالکل تیار ہے. اسد کیسر صاحب جو ہمارے سینئر لیڈر ہیں، انہوں نے پہلے دن اسمبلی میں کہا ہماری چند شرائط ہیں جو کہ جائز شرائط ہیں. دہشت گردی پہ بھی شرائط ہے؟ نہیں، ہم ہر پوائنٹ پہ بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن کانفیڈنس بلڈنگ میجرز حکومت کی طرف سے آنے چاہیے. ٹھیک ہے. زین قریشی صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناز ملک صاحب، بہت شکریہ. بیرسٹر دانیال احمد فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ایک چیز جس کے اوپر ہم لوگوں نے متفق ہونا ہے، ایک وہ ہے کہ دہشت گردی اور پاکستان کی سیکیورٹی، دوسری چیز پاکستان کی اکانومی، اور تیسری چیز عوام کی فلاح و بہبود. باقی جس چیز پر مرضی سیاست کریں وہ سیاستدانوں کی مرضی ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.